अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। ये कैसा अदालती निज़ाम है? ये वो सवाल है जिससे हम अपने आज के प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा मंजरनामे से जुड़े सारे सवालात और जवाबात इसी मरकजी सवाल के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रहे हैं। बहिमाना कत्ल का शिकार होने वाली सारा इनाम हो, जेल में कैद केसेस भुगतने वाले इमरान खान हो, इलेक्शन कमीशन को ब्यूरोक्रेट्स की बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनाती से रोकने वाली हाई कोर्ट हो, अपने खिलाफ नैब केसेस का रोना रोने वाले नवाज शरीफ हो, या फिर जजेस के इख्तलाफात का शिकार नजर आने वाली सुप्रीम कोर्ट हो, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। 22 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद में अपने शौहर के हालिमाना तरीके से कत्ल होने वाली सारा इनाम के केस का आज ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को अदालत ने सजाए मौत सुनाते हुए 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। शरीक मुल्जिमा और शाहनवाज की वालदा समीना शाह को अदालत ने अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम से वसूल करदा 10 लाख रुपए का जुर्माना सारा इनाम के वालिदैन को अदा करने का हुक्म दिया। मुल्जिम ने अपने बयान में यह शुबा जाहिर किया था कि या तो उनकी एहलिया बाथरूम में गिरकर हलाक हुई हैं या फिर कोई नामालूम शख्स उन्हें कत्ल करके फरार हो गया। अदालती फैसले के बाद सारा के वालिद ने शरीक मुल्जिमा समीना शाह की बरियत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस मामले को इंच करने का ऐलान किया है। इसी अदालती निज़ाम में इमरान खान और उनकी जमात भी एक अहम फरीक बनी हुई है कि जिनको केसेस की भरमार का सामना है। अडियाला जेल में होने वाली साइफर केस की समाअत एक दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर जेल में साइफर केस के ओपन ट्रायल के दौरान ही प्रोसिक्यूशन को अचानक इन कैमरा समाअत याद आ गई और इस हवाले से ट्रायल कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई, जिसे आज मंजूर कर लिया गया। यानी साइफर का ओपन ट्रायल अब इन कैमरा ट्रायल होगा, जिसमें मीडिया कवरेज की इजाजत नहीं होगी और सिर्फ मुल्जिमान के अहले खाना इस जेल ट्रायल की समाअत सुन सकेंगे। साइफर केस में एक और अहम मोड़ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज समाअत के बाद यह बयान दिया कि इमरान खान समेत उनके अहले खाना को यह खदशा लायक हो गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनको भी साइफर केस में फांसी की सजा का निशाना बनाया जा सकता है। खान के बकौल इमरान खान के दोनों बेटे और दीगर अहले खाना ये मामला अब बरतानिया और अमरीका की अदालतों में उठाने जा रहे हैं, जहां अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। हमने ये फैसला कर लिया है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे। एक केस हमारा फाइल हो जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। हम इमरान खान को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से 3 MPO के तहत उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया कि जब वो पीटीआई वकला के साथ हाई कोर्ट में मीटिंग के बाद रवाना हो रहे थे। शेर अफजल मरवत का खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन करवाने के हवाले से मरकजी किरदार रहा है और बार बार वो ये इल्जाम लगा चुके हैं कि उनको मुख्तलिफ मौके पर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। इसी अदालती निज़ाम में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से जुड़े मामलात भी दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑफिसर्स तैनात करने के फैसले को पीटीआई की तरफ मुअत्तल कर दिया और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल वक्त पर जारी करेगा, जबकि नून लीग पीटीआई पर यह इल्जाम लगा रही है कि वो इस पिटीशन के जरिए इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। तहरीके इंसाफ इंतखाब से भागना चाहती है। कहा जा रहा था कि हम इंतखाबात नहीं चाहते, तो आज तहरीके इंसाफ कोर्ट में जाकर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रहे। अगर अब इंतखाब रुक रहा है तो वो पीटीआई की इस दरख्वास्त पर, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें इन पर एतमाद नहीं है एग्जीक्यूटिव पर। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट भी अब जजेस के इख्तलाफात का शिकार नजर आ रहा है। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन अपने खत के जरिए पहले ही चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की तरफ से बेंचेस बनाने के इकदाम उठा रहे हैं और इसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब उनको खत लिखकर अपनी वजाहत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त कार्रवाई का सामना है और वो काउंसिल के रवैये पर चीफ जस्टिस समेत पूरी सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख चुके हैं। सवाल से आगे में आज फोकस रहेगा कि सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत के बावजूद सारा के वालिदैन मुतमईन क्यों नहीं? पाकिस्तान में बहिमाना तौर पर कत्ल होने वाली हजारों खवातीन को इंसाफ कैसे मिलेगा? साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के बाद कानूनी पेचीदगी मजीद बढ़ने जा रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से साइफर केस बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी शेड्यूल इल्तिफा का शिकार हो सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट को भी एक अंदरूनी चैलेंज का सामना है?
بات کریں گے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج سارا انعام قتل کیس میں مرکزی ملزم شاہ نواز کو سزائے موت اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی ہے، جبکہ عدالت نے اس مقدمے میں شریک ملزمہ اور شاہ نواز امیر کی والدہ سمینہ کو بری کرنے کے احکامات بھی جاری کر دی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تقریباً 1 سال کی سماعت کے بعد سنایا گیا، جس پر سارا انعام کے والد نے اپنے رد عمل میں شریک ملزمہ سمینہ کو اور ان کی بریت پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس سارے معاملے پر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے سارا انعام کے والد انعام صاحب۔ انعام صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انعام صاحب، سب سے پہلے تو آج جو یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے، اگرچہ تاخیر سے آیا ہے لیکن آپ مطمئن ہیں، آپ کو انصاف مل گیا ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ نواز امیر کے حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ فائنل ورڈکٹ میں بھی یعنی سپریم کورٹ تک یہی سزا رہے اور ایکچولی یہ امپلیمنٹ بھی ہو، کیونکہ یہ صرف کاغذ کے اوپر سزا ہے۔ جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ البتہ اس کی والدہ کے متعلق جو ہے وہ ابھی ہم اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ میں اپنے وکیلوں سے بات کروں گا کہ ان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی، والدہ کو جو عدم ثبوت کے بنا پر جو ان کی بریت کا معاملہ سامنے آیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، وہ ایکولی کمپلیسٹ ہے اس میں؟ اب ثبوت کے جو میں سٹینڈرڈز کو سمجھتا نہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں جی ثبوت جو ہے یا ٹروتھ، یعنی میں ثبوت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکٹس، what are the facts and what is the truth، اسی کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے سارے کرمنل کیسز کے اندر کہ what was the truth, what happened, what was the true happenings۔ تو true happenings تو are very simple۔ رات کے 8 بجے میری بیٹی ان کے گھر پہنچتی ہے اور صبح 10:30 بجے تک گھر کے اندر 3 لوگ تھے، میری بیٹی، نواز اور اس کی ماں۔ تو صبح کے وقت میری بیٹی اس دنیا میں نہیں تھی، تو یہ 2 لوگ تھے۔ تو شاہ نواز ہے تو مارا ہے، تو ماں تو کہہ رہی کہ میں سو رہی تھی، اس کو ساری رات یعنی پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ واقعہ رات کے 12 بجے سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ جو رپورٹ آئی ہے ڈاکٹرز کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 سے 24 گھنٹے کے بیچ میں ہوا ہے، اور اس کو کھانا بھی نہیں کھلایا تھا انہوں نے۔ اس کا اسٹامک ایمٹی تھا جس وقت اس کے ساتھ یہ حرکت کی انہوں نے۔ تو اس کی ماں کیا کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ سو رہی تھی۔ تو ایکچولی جو اس وقت کی جو بیانات یا اس وقت کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے بیسس کے اوپر اب یہ ہے کہ اس کی ماں کو پتہ تو ڈیفینیٹلی تھا، وہ انٹرفیئر کر کے اس کو سٹاپ بھی کر سکتی تھی، اس کو رکوا بھی سکتی تھی، یا کوئی اور ایکشن لے سکتی تھی اپنے بیٹے کے خلاف۔ اس نے سنا، اس نے اگنور کیا۔ ہمارے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ کون سی ایویڈنس ہونی چاہیے، کیونکہ لاجک تو یہ نہیں مانتا، اور ٹروتھ جو ہے وہ لاجک سے ہی پتہ چلتی ہے۔ دنیا میں سارے مرڈر آئی وٹنس نہیں ہوا کرتے۔ 99.9% آف دی مرڈرز جو ہیں یا ہینیس کرائمز ہیں وہ صرف لاجیکل بیسس کے اوپر ہی ان کا ثبوت ملتا ہے، اور لاجیکل بیسس اس کی یہی ہے اور ٹروتھ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں انوالو تھے اس کیس میں، اور ڈیفینیٹلی وہ ہٹا کٹا ایک پہلوان ٹائپ کا آدمی ہے، اس کا زیادہ رول تھا، اور اس نے میری بیٹی کو مارا، مگر اس کی ماں خاموش رہی، تماشائی بنی رہی، یا اس نے پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ لیکن اس کی والدہ کو سزا دلوانے کے لیے آپ اس معاملے کو پرسو کریں گے؟ 100% ہم پرسو کریں گے جی۔ رائٹ انعام صاحب، لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ آپ جب یہ بات کہتے ہیں، آج آپ نے پریس کانفرنس کے دوران بھی یہ بات کی کہ کچھ آپ کے خدشات، آپ کی اپریہنشنز جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں، آپ کو کیا خدشات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپیل کی سٹیج پر مجرم کو کہیں نہ کہیں سپیس دی جا سکتی ہے؟ Oh no, I cannot even start imagining that، کیونکہ میرے لیے امیجن کرنا بھی میرے لیے ایک خوف کی اور ڈر کی اور ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ میں تو یہ امیجن نہیں کر سکتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور ہمیں نظر آنی چاہیے۔ میں اس لیے کبھی کبھی فکر مند ہو جاتا ہوں، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ یا فکر ہونے لگتی ہے ایکچولی کہ نور مقدم کا کیس بھی ابھی تک ہے،
اس کو ہائی کورٹ سے بھی سزا ہو چکی ہے, اس کی سزا ایکسٹینڈ ہوئی ہے, بڑی ہے اس کی سزا ہائی کورٹ کے اندر, اور ابھی سپریم کورٹ میں بہت عرصے سے کیس پینڈنگ ہے. 2.5 سال ہماری ہے کہ جی نہیں, تقریباً اس کے کوئی 11 مہینے ہو گئے کہ سپریم کورٹ میں, یا 10 مہینے ہو گئے. اور جب سے یہ واقعہ ہوا تھا, میں وہی بتا رہی ہوں کہ 2.5 سال سے ان کی فیملی بھی انصاف کی متلاشی ہیں. جی جی جی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپیل کرتے ہیں اپنے ہائیسٹ کورٹ سے, جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب سے اور باقی ججز سے اور اپنی سپیریئر جوڈیشری سے کہ وہ انصاف کریں اور جلد از جلد اس کیس کا بھی فیصلہ کریں, اور میری بیٹی کے کیس کو بھی جلدی سے جلدی پرسو کریں اگر یہ آگے چلتا ہے, اور اس کو فائنل سٹیج کر کے اور ایکچولی امپلیمنٹ کریں. دیکھیں, امپلیمنٹیشن از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے یار, یہ کاغذوں کی بات ہوئی ہے وہ ہو جائے گا, 2-4 سال میں لوگ بھول جائیں گے, اور پھر ہم جانتے ہیں اور پھر کیا کیسے نکل آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دس آئی نیور ول لائک ٹو ہیپن. سو اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے, یہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے. بٹ انعام صاحب, یہ بھی عوام کو بتائیے گا, یہ جو عدالتی فیصلہ پورے 1 سال کے بعد تقریباً آیا ہے, یہ 1 سال آپ نے کس طرح سے قانونی جنگ لڑتے ہوئے گزارا اور کس دباؤ کا سامنا کیا؟ دباؤ تو کوئی نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے کہ ہم فری تھے, ہمیں کوئی ایسا پریشر نہیں تھا. مگر یہ ہے کہ ہر دن جو تھا ہمارا, ہم کاؤنٹ کرتے تھے کہ دن, اور جب 1-2 دن رہ جاتے تھے پیشی کے اوپر تو مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ کیا ہمارے گواہ آئیں گے کہ نہیں, اور کیا وہ ٹالریٹ کر لیں گے کہ نہیں, کیا ان کے وکیل صاحب بھی ٹائم پہ آئیں گے کہ نہیں, اور کیا کورٹ ہمیں, تو فکر رہتی تھی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو گواہ تھے, پولیس کے لوگ تھے زیادہ تر, وہ بھی آتے رہے, ڈاکٹرز بھی آئیں, 2 ڈاکٹرز تھے اس گواہی میں, FIA کے لوگ بھی تھے, انہوں نے بہت تعاون کیا اور ہر پیشی پہ آئے, انتظار کرتے رہے, کئی گھنٹے انتظار کیا. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ میں صبح 9 بجے 8 بجے کورٹ میں پہنچ جاتا تھا, تو کورٹ کے بعد جج صاحب ٹائم مقرر کرتے تھے دونوں وکیلوں کی کنسنٹ سے کہ فلانے ٹائم پہ, وہ ٹائم آ جاتا تھا, 2 گھنٹے اوپر ہو جاتے تھے, 3 گھنٹے اوپر ہو جاتے تھے. سم ٹائمز وہ پیشی پروسیڈنگز ہوتی تھی, سم ٹائمز وہ پروسیڈنگز نہیں ہوتی تھی. پھر ہمارے گواہ واپس چلے جاتے تھے, پھر فکر ہوتی تھی کہ اگلے ہفتے. مگر جج, یہ اچھی بات تھی کہ اکثر ایوری ویک کی, ٹپیکلی ایوری ویک کی پیشی کی وہ ہمیں ملتی رہی. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی کورٹ سسٹم ان مائی کیس, اور پولیس کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے گواہ آتے رہے اور وہ اپنی بیان دیتے رہے, اور یہ بات ہوئی. تو اس کے لیے بٹ انعام صاحب, allow me to ask you sir, تلخ حقیقت ہے لیکن نیچرلی جو شاہ نواز ہے وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے, وہ اپیل میں بھی جائے گا, اور اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہوگی؟ کیونکہ اگرچہ آج یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے, لیکن اب جو سینیریو آگے آتا ہوا دکھائی دے گا, اس کے لیے آپ کے وکلا کی پھر کس طرح سے تیاری ہوگی اور اس بیٹل کو, بیکاز the battle is not yet over sir. جی جی, اسی چیز کے فکر تو ہے, مگر مجھے یقین بھی ہے کیونکہ نور مقدم کے کیس میں بھی اس کی سزا انہینس ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی. اور میں ٹرسٹ کرتا ہوں 100% اپنے کورٹ سسٹم پہ کہ وہ اس قسم کے کرمنل کیسز میں ایسے وائلنٹ لوگوں کو اس سوسائٹی میں رہنے کی اجازت نہیں دے گی, اور اس کا اس دنیا میں ان کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا شاہ نواز کے بارے میں, ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہی واز دی ون آف دی موسٹ وائلنٹ پیپل ان دس ورلڈ. تو ان لوگوں کا اس سوسائٹی میں رہنا اس سوسائٹی کے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہے, اس قسم کے لوگوں کا رہنا. تو ہمارے کورٹ سسٹم کو چاہیے کہ ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ سیریسلی لیں, کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی ون آف دی فنڈامنٹل تھنگس, یہ جوان بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو سیکیورٹی فیل ہونی چاہیے. بالکل, میری بیٹی تو چلی گئی, مگر میری ایک بیٹی چلی گئی, مجھے اب سینکڑوں بیٹیاں نظر آتی ہیں اپنے ارد گرد جن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو, اور یہ ہمارے کورٹس کی اور لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے وائلنٹ لوگوں کو, شاہ نواز میر جیسے وائلنٹ لوگوں کو
اور اسی طرح میں نے سنا ہے کہ جعفر نے جس طرح کا کام کیا تھا نور مقدم کے ساتھ، ایسے وائلنٹ لوگوں کو اس سوسائٹی میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، انہیں کسی اپیل کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے اس کیس میں. اور یہ جو فیصلہ ہوتا ہے فرسٹ کورٹ کا، دس از ون آف دی موسٹ فنڈامنٹل. 99% اٹ از ڈن، باقی 1% صرف کورٹس نے، ہائر کورٹس نے کنفرم کرنا ہے. مجھے تو یہ یقین ہے. رائٹ. اور انعام صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں خواتین، بچیاں اس قسم کے بےایمانہ قتل یا تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور جس طرح سے سارا کا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا، ہائی لائٹ ہوا، نور مقدم کا کیس ہائی لائٹ ہوا، بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ ہیں، ان نوٹس چلے جاتے ہیں. کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ that is one of the worst thing. یہ ہم سنا کرتے تھے، مجھے کبھی نہیں معلوم تھا 1 سال پہلے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہو جائے گی. اب ہوا ہے تو اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایسی سینکڑوں بچیاں جو کہ شاید دیہاتوں میں یا ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جن کے اوپر اسی قسم کے مظالم ہوتے ہیں، اور اکثر ہم نے سنا ہے کہ فلانی بچی کے چولہا پھٹنے سے آگ لگ گئی اور وہ مر گئی. تو اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ what was happening. چولہے اس طرح نہیں پھٹا کرتے. میرے خیال میں تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کارروائی کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ ان رپورٹڈ یا منظر عام پر ہی نہیں آتا بالکل معاملہ ہو جاتے ہیں. جی، وہ میرے خیال میں سوسائٹی کو اور لا انفورسمنٹ کو اور کورٹس کو بہت ہی سیریس، ایکسٹریملی سیریس، یعنی دس شوڈ بی ٹاپ پرائرٹی ہمارے لا انفورسمنٹ کے سسٹم میں، کہ اس قسم کے کرمنل کیسز کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، جبکہ مجرم بھی کلیئرلی سامنے ہو. کیونکہ ہمارے کیس میں بھی رات کے وقت، رات کے 8 بجے 3 لوگ گھر میں موجود تھے. دس از ایویڈنٹ. اس کو ڈیفینس نے بھی چیلنج نہیں کیا کہ 3 لوگ تھے رات کے 8 بجے، اور اس میں صبح میری بیٹی جا چکی تھی اللہ کے پاس، اور اس میں ماں، اس کی ماں اور شاہنواز یہ زندہ تھے. تو شاہنواز نے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے، مگر اس کی ماں نے بھی فار شور پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کے اندر. آپ کہتے ہیں والدہ نے بھی فار شور پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اور ان کو جی لاجک تو یہی کہتا ہے اب یہ ہے کہ کورٹ سسٹم کو دنیا میں جتنی بھی سائنٹیفک ٹروتھ ہے، اگر آپ دیکھیں بہن یا بیٹی میری، اگر جتنی بھی سائنٹیفک ٹروتھ ہے 99.9% آف دی سائنٹیفک ٹروتھ از انسین، اور وہ صرف اس کے ایفیکٹ سے ہم لوگ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دس واز دی ریزن اینڈ دس واز دی کاز آف دس ایفیکٹ. اور یہ ایفیکٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایکٹرز کون تھے. دے ور 2 ایکٹرز، اس کی ماں اور شاہنواز. اور ایکولی اس معاملے میں ان کی والدہ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس کیس جی دے میں بھی اس کی پارٹیسپیشن فار شور ہے، میرے خیال میں تو ہے. لاجک تو یہ کہتا ہے، باقی اب ہمیں نہیں معلوم کہ لا انفورسمنٹ کیسے ایکٹ کرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. رائٹ. لیکن انعام صاحب، خوشائن بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو عدالتوں پہ، کورٹس پہ ہمارے پاکستان میں آپ کو ان پہ اعتماد ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو عمل درآمد کروائیں گی، اور جو کردار تھے اس قتل میں، جن کا جو مرکزی کردار تھے، نہ صرف وہ بلکہ ان کی والدہ کو بھی جو ہے وہ سزا دلوانی چاہیے، اور اس دلوانے کے لیے آپ اپنا رول مسلسل ابھی جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ انعام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سارہ انعام کے والد انعام الرحیم صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے، جنہوں نے پاکستان کی عدالتوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ان کی صاحبزادی کے قتل میں شاہنواز کی والدہ ایکولی شریک تھی، اور اس قتل میں ان کا ایک مرکزی رول ان کا بھی رہا ہے، لہٰذا ان کو عدم ثبوت کے بنا پر بری کر دینے پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ان کو سزا دلوانے کے لیے اس معاملے کو پرسو کریں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے عدالتوں سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ پاکستان میں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم عدالتی منظرنامے کے حوالے سے بات کریں گے، جو اس وقت سائفر کیس ہے جس ڈائریکشن میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی میں جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے، کیا وہ الیکشنز میں
پارٹیسپیٹ ان کو کرنے دیا جائے گا؟ دوسرا یہ کہ گزشتہ رات جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈیول وقت پہ جاری کرے گا یا اس میں تاخیر دیکھی جا سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد. اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون جناب اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اعتزاز صاحب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے آج جو اہل خانہ کی جانب سے سائفر کیس میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسے بین الاقوامی عدالتوں میں اب انہوں نے لے جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی موقف انہوں نے اختیار کیا کہ اب ڈونلڈ لو کے خلاف بھی امریکہ اور میں قانونی کارروائی کی جائے گی، اور نہ صرف امریکہ کی عدالتوں میں، برطانوی عدالتوں میں بھی یہ معاملہ لے کر جایا جائے گا. اور ان کو یہ بھی خدشات ہیں اعتزاز صاحب کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے. کیا سائفر کیس بین الاقوامی عدالتوں میں یا اس فورم پہ جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے اعتزاز صاحب؟ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ ان کی فیملی نے کیا فیصلہ کیا ہے، پر یہ دو چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ سائفر از صفر، سائفر کیس از صفر، اور وہ میں آپ کو بڑی جلدی عرض کر دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر لے گئے بین الاقوامی عدالتوں میں تو ڈونلڈ لو ویسے تو پاکستان میں تو پلیڈ کر سکتا ہے اگر یہاں اس کو سو کیا جائے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی یا ساورن امیونٹی، پر امریکہ کی عدالتوں میں وہ نہیں کر سکے گا اور اس کو بڑے پچھتانا ہوگا اس سے. اب میں کیوں کہتا ہوں سائفر صفر، یہ آپ ظاہر کو سوال ہوگا. دیکھیں سائفر میں کیا ہے، پہلے تو اس کے لئے سائفر کے کانٹینٹ میں کوئی نیوکلیئر سیکرٹ تو نہیں ہے، کوئی بیٹریل آف آور میزائل پروگرام تو نہیں ہے، کوئی ڈیفنس کی کوئی بڑی خاص بات تو نہیں ہے. سائفر میں یہ ہے صرف کہا گیا جس کے بارے میں یہ نتیجے پہ پہنچی ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل. ایک دفعہ جب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے خود شہباز شریف صاحب، اس دفعہ بھی پہنچی کہ یہ سائفر میں جو لکھا ہے یہ بات درست ہے، اسی طرح ہوا ہے. اور ڈونلڈ لو نے ہمارے امبیسڈر اسد مجید کو یہ کہا ہے کہ کل آپ نے نہ ہٹایا اگر وزیر اعظم عمران خان کو تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، یعنی دھمکی دی ہے. کل یہ اگلے دن 10 تاریخ کو 10 اپریل کو ہونے والا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اب یہ بات سفیر نے آگے پہنچا دی ہے. جہاں تک اس کا پیغام ڈونلڈ لو کا پیغام کا تعلق ہے، وہ ہم نے یہ فارن آفس سے گورنمنٹ نے، شہباز شریف کی گورنمنٹ نے بھی تسلیم کیا کہ یہ میسج آیا، تبھی تو انہوں نے احتجاج کیا کہ کرو احتجاج امریکہ کو، ورنہ کیا کرنے کی ضرورت تھی، اور ڈی مارچ کیا ان کو سختی سے، ان کو بڑا سخت جو احتجاج ہوتا ہے وہ کیا کہ آپ کا کسی افسر کو کیا ضرورت ہوئی کہ ہمارے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کرے. جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ بات درست تھی کہ ڈونلڈ لو نے یہ کیا، یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو پیغام تھا ظاہر ہے یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو تو ہٹانا مقصود تھا. یہ کس کے ہو سکتا ہے مقصود یا کس کے لیے؟ یہ اس ایک شخص کے لیے جو یہ کر سکتا تھا. اور اس نے کیا کچھ کیا اسی دن اپنے پاس رکھنے کو، اپنی ساکھ رکھنے کو، وہ یہ کہ جب وہ قاسم سوری نے یکدم اس سارے پروسیڈنگ کو لیگل قرار دے دیا تو آپ نے پھر ریکویسٹ کی کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ پہنچے. آدھی رات کو سپریم کورٹ کا بینچ کپڑے وپڑے پہن کے کالے اور وہاں پر گیا سپریم کورٹ میں کہ لگا دیا. اسلام آباد میں بھی جج صاحب بیٹھ گئے کہ وہاں سے ادھر سے کوئی موو نہ ہو. لیکن اعزاز صاحب امریکہ میں مشکل ہوگا، برطانیہ میں لے جایا جا سکتا ہے، کسی بین الاقوامی فورم پہ لے جایا جا سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے؟ امریکہ میں کیوں نہیں لے جایا جا سکتا؟ لے جانے کو تو جدھر لے جاؤ کیونکہ اٹس اے تھریٹ ٹو اے ساورن کنٹری، بٹ امریکہ میں لے کے جائیں گے تو سب سے زیادہ ان کو میرا خیال ہے پذیرائی ملے گی میرے خیال میں. باقی وہ اگر خود سوچیں گے انٹرنیشنل لائر، ڈونلڈ لو ول ناٹ ہیو اے فیس
he will have lots of egg on his face. उसने जो ये बात कर दी है हमारे सफीर से, और हमारा सफीर स्टैंड बाई करता है। और इस केस में क्या है, केस में क्या चलेगा, केस में वो आके सफीर कहेगा कि जी मुझे इस तरह डोनाल्ड लू ने कहा है, मैंने उसको वो डिनाई करेगा जो साइफर में लिखा हुआ है, वो तो उसी की तरफ से है। अब वो मानेगा कि डोनाल्ड लू ने ये कहा है, फिर अगर डोनाल्ड लू ने ये कहा है तो फिर वो उसने मैं ये मानेगा कि मैंने आगे कन्वे किया है। आगे जो है ये असद मजीद कन्वे कर देगा फॉरेन ऑफिस से कहेंगे कि रिसीव हुआ है आपको ये साइफर, वो कहेंगे मुझे रिसीव हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वाइस बंदा है जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो हलफ जो लेता है, आधा हलफ है कि मैं राज में रखूंगा हर वो चीज जो मुझे बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरे इल्म में आएगी, लेकिन मैं हरगिज ये ऐसी डिस्क्लोजर करूंगा जो कि मेरे ख्याल में नेशनल इंटरेस्ट में हो और मेरे ऑफिस की तकाजे पूरे करती हो। अब अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क को पता लगे कि बॉर्डर पे 6000 टैंक आ गए, दुश्मन के खड़े हो गए, तो कौम को वो नहीं देगा। अगर कोई साजिश हो रही हो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ बाई अदर स्टेट, तो क्या वो कौम को एतमाद में नहीं लेगा? वो लेगा, उसको लेना चाहिए, उसको लेना पड़ेगा। ही विल फेल इन हिज ड्यूटी इफ ही डज नॉट डू सो। अब कहना चाहिए आजम खान आके कहेगा कि साइफर इधर रखा हुआ था और या उस मेज पे रखा हुआ था। तो एजाज साहब, आपने जिस तरह से कहा कि ये केस साइफर का सिफर है और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अगर लेके जाते हैं तो दिस कुड प्रूव एज अ गुड स्ट्रेटजी ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान साहब। साथ साथ आप एजाज साहब ये भी देख रहे होंगे ये जो जेल ट्रायल में और जो ओपन ट्रायल होना था उसमें प्रोसिक्यूशन की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त आज मंजूर भी कर ली गई, और सवाल अब यही आयद होता है कि क्या ओपन ट्रायल इस तरह से इन कैमरा ट्रायल में तब्दील हो सकता है एट दिस पॉइंट, जबकि हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल के वाज़ेह अहकाम दिए हुए हैं? ये तो बेइंतहा कर है। यहाँ कोई अलीना कोई कानून रह गया, कोई आइन रह गया? कोई 90 दिन में पंजाब और खैबर की हुकूमतें खत्म हो गई थी, जो ये निगरान हुकूमतें, और इलेक्शन हो गए थे। कोई 14 मई का जो हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर किसी ने उबे किया, किसी ने उस पर काम किया, माना। जब ये वफाकी हुकूमत जो काकर साहब फिरता है, जो अपने आप को मैं कहता हूँ खुद समझना, वाकई समझना शुरू हो गया कि वो वाकई प्राइम मिनिस्टर है, वो इस तरह फिरता है। और वो भी टाइम पीरियड 90 डेज से आगे ये शुरू कर रहे हैं। कभी ये इलेक्शन कमिश्नर ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा जो डेट पहली पेशी पे जो डेट आप कहेंगे हम कर देंगे। फिर उसने कहा कि नहीं हमें तो पैसे नहीं देते, इसाफदार और रेंजर नहीं देता, राना सनाउल्लाह और फौज नहीं देता, ख्वाजा आसिफ मैं क्या करूं? He has once election is announced even of a provincial assembly. For that province, he becomes the chief executive of the entire federation. ये आर्टिकल 218 और 224 में लिखा हुआ है। It is not thereafter, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, it is not thereafter his responsibility to hold elections. उसमें लिखा है कि it will be the duty of the election commission to hold election. ये सब जिम्मेदार है। बट एजाज साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 8 फरवरी का जो इंतखाबात की तारीख आई है और वो जो फैसला है उसको इन्फोर्स करवा सकेगी? अगर इन्फोर्स करवाना चाहे तो बिल्कुल करवा सकती है, किसी की मजाल है कि नहीं कराए। अगर दिल जिगरी ना कराना चाहे तो वो उनकी मर्जी है जजों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्ड कानून इस बार इसमें हतमी है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये निगरान जितना जो है ये इलीगल हो गया, 90 दिनों के बाद इनके सारे जो खर्चे, इनके ऑडिट इन पे लग जाएगा ऑब्जेक्शन, इन पे हर चीज होगी कि ये चाय की प्यालियां किस तरह पी रहे हैं और किस तरह लोगों को खाने खिला रहे हैं या पेट्रोल किस तरह दिला रहे हैं, वो एकदम सब कुछ वो आज नहीं तो कल वो ऐसी लगता है जाके चेहरे पे दाग कि वो मिटने वाला ही नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर दे किसी को और वो समझे कि वो बैठा रहेगा, अगर वो इलीगल डिक्लेयर कर दे
کمیشن اس کو الیکشن کمشنر کو تو یہ بیٹھا رہ سکتا ہے. اعزاز صاحب اسی سیناریو میں لاہور ہائی کورٹ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ رات جو الیکشن کمیشن کے جو ڈپٹی کمشنرز کو ریٹرننگ آفیسرز تعینات کرنے کے فیصلے کی جس طرح سے سسپینڈ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، آپ کے نزدیک یہ ایک درست اقدام ہے اور کیا اب اسی وجہ سے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول جاری کرنے میں تاخیر بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی تاخیر نہیں کر سکتا الیکشن کمشنر شیڈول دینے میں، کوئی تاخیر نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے. 90 دنوں سے زیادہ بنانے کا پتہ نہیں یہ راجہ سلطان سکندر کس قسم کا شخص نکلا ہے جو وہ صدر بلاتا ہے تو نہیں جاتا، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بلا رہا ہے تمہیں کنسلٹ کرنے کے لیے. میں نے تو ایسا سول سرونٹ اتنا پراؤڈ اینڈ ایروگنٹ سول سرونٹ کبھی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. مجھے بھی کافی عمر ہو گئی ہے ان غلام گردشوں میں چکر لگاتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے، کیونکہ ہر جگہ غلام گردش ہی ہے اس ملک میں، یا جس پہ جاؤ وہ غلام گردش ہی ہے. تو یہ بالکل نہیں کر سکتا. ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ یہ کرے گا بھی؟ اگر عمر عطا بندیال نے بلا کے ان کو 3 بندوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہوتا، ایک اسحاق ڈار کو، ایک شہباز شریف کو، ایک خواجہ آصف کو اور ایک اس کو ثناء اللہ کو، میں نے تو عدالت میں کہا، میں نے کہا ان کو بلائیں، یہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں 14 مئی کا، کوئی یہ قدم بھی نہیں اٹھا رہے اس کی طرف. اگر 14 مئی کی طرف قدم اٹھا رہے ہوتے اور پھر کہتے ہیں کہ سر 20 مئی تک کر دیں، ہم تیار ہیں عمل درآمد کرنے کو، تو یہ ٹھیک ہوتا پھر چلو. لیکن یہ تو ایک قدم بھی نہیں سے اٹھا رہے اس وقت الیکشن کرانے کا. وہ اعزاز صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن وہ ایک کنڈیوسو ماحول کے پرہیپس انتظار میں تھے. اب میاں صاحب واپس آ گئے، آج انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا اور بڑا پی ایم سٹائل کا ان کا خطاب بہرحال آج ہوا. لیکن آپ کے خیال میں آج جو کہ انتخابی شیڈول اناؤنس کر دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، آج 14 دسمبر ہے، ایسا نہیں ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ نہیں کی جا سکتی. اور میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ کر رہا تھا، صرف یوسف رضا گیلانی سے کیا ہوا تھا؟ He was convicted of contempt and sentenced to the rising of the court. مجھے عدالت نے کہا چوہدری صاحب we are sentencing your client, we are convicting your client for contempt and sentencing him to till the rising of the court and the court now rises. ساتھ ہی اٹھ گئے. 2 سیکنڈ کی اس کو سزا ہوئی، وہ جو ڈسکوالیفائی ہو گیا ایم این اے بھی رہنے سے، وزیر اعظم سے بھی. ان کو 2 سیکنڈ کی سزا کر دیتا اگر عمر عطا بندیال فار ڈسوبیئنگ دیئر آرڈر. یہ سارے ان کو سارے ان کی اسمبلی کی ساری کریئر ویریئر سب ختم ہو جانا تھا. 3 کو ہونا تھا، انہوں نے کہنا تھا اب اور آئے، کون آتا ہے اور آئے. اس طرح چیف جسٹس کو کرنا چاہیے تھا. اعزاز صاحب آئی ریممبر آپ میرے ہی پروگرامز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، ان سے متعلق آپ کہتے تھے کہ وہ تو شمشیر وقف ہوں گے اور وہ جب آ جائیں گے، آپ جس سیناریو کا ذکر کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے قبل، اس کے تو ہم برعکس معاملات دیکھ رہے ہیں. وہ تو 4th اننگز اپنی کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی راہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی ابھی محض رکاوٹ رہی نہیں. میاں صاحب تو جو کر رہا ہے تو کر رہا ہے، وہ تو اس میں تو اپرچونٹی کو اویسٹ کرنا ہی ہے. پر ایسی کسی قسم کی مصلحت مجھے توقع نہیں تھی قاضی فیض عیسیٰ سے. اس بینچ پہ بیٹھے بھی نہیں اور بیٹھا دیا اس بندے کو، اس جج کو جس نے پہلے سے فائنڈنگ دی ہوئی ہے کہ یہ میری پٹیشن یہ ملٹری کورٹ والی یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اور بغیر ہمیں سنے اس نے یہ آرڈر دیا ہوا ہے. اس کا جو آرڈر تھا جب وہ بینچ سے اٹھ کے گیا، اس میں لکھا ہے کہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اور اس میں غلط بیانی بھی کی ہوئی ہے کہ اعتراض احسن جا کے چیف جسٹس کو ملا اور نیکسٹ ڈے لگ گیا وہ کیس، وہ 5 دن بعد لگا. اب یہ چیزیں تو اب بدقسمتی سے آج میں آپ کو بتاؤں 5 جج جو بیٹھے تھے نا جنہوں نے ملٹری کورٹس کو انلیگل قرار دیا ہے، اور آج ایک الحمدللہ مسرت ہلالی، یہ 6 جج ہیں ابھی تک جو پتہ لگا ہے کہ کارنیلیس کی ٹریڈیشن میں اور منیر کی ٹریڈیشن میں نہیں ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں، ان کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ دے ہیو ایکٹڈ بورڈلی. اب دیکھو عدالت نے صرف ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اگر عدالت ڈکلیئر کر دے کہ یہ ملٹری کورٹ غلط ہیں
اور इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मिलिट्री कोर्ट चल सकते हैं. ये तो इन्होंने सस्पेंड किया ना उस ऑर्डर को. अगर ये ना सस्पेंड करें, आपका ख्याल है मिलिट्री कोर्ट चल सकते हैं? तो मिलिट्री कोर्ट की सजा वैलिड हो सकती है? They just have to declare the law. They don't have to. इन्होंने जाके नहीं उठाना कर्नल को और मेजर साहब को कि आप नहीं बैठ सकते, आप मिलिट्री कोर्ट नहीं. ये जस्ट these courts, the Supreme Court has just to declare, and that is the law, and everybody will obey it if the Supreme Court doesn't budge from it. But अगर खुद ही बाज कर जाए, बेंच ऐसा बनाए जिसमें अक्सरियत, और ये अक्सरियत भी नहीं है. 5 ये इंट्रा कोर्ट अपील है, इंटर कोर्ट अपील नहीं है. हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं है. अगर हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट हो तो एक सुपीरियर जज है, सुपीरियर कोर्ट है. यहाँ दे आर ऑल equal, and this, by this logic, in an intra court appeal, if 6 judges of the Supreme Court have said कि ये illegal है courts और ये उनको restrain करना चाहिए, which now includes बेगम मुशर्रफ हिलाली साहिबा, so then 6 judges out of 11 have said these courts are illegal, and 5 have said they are legal. और 5 में भी एक बंदा बैठने को तैयार, बैठने के इख्तियार नहीं था रखता, वो था तारिक मसूद जी. अब इसके बावजूद ये चल रहे हैं, ये मुल्क ये बेआईन हो गया है. ये मुझे ना कहो कि ये कानून में लिखा है, ये कानून में लिखा है. यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कानून में अलीना. जो लिखा था उस पे काली स्याही मन दो जिन्होंने तबाह कर दिया. और एजाज साहब, इस सवाल का यानी कि जवाब देने वाला कोई भी नहीं है कि जिस तरह से अब इदारे की तकसीम का निशाना जो इंसानी बुनियादी हुकूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर आवाम को कोई भी जवाब दे नहीं है? जवाब दे तो हम सब हैं, हम सब जवाब दे, लेकिन हम में से कुछ अपना फरीदा, बहुत थोड़े हैं जो फरीदा अदा कर रहे हैं, और मैं उन सबको सलाम करता हूँ. लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हर एक चाल में वो मसरूफ है, और वो हुक्मरानों में होके भी मसरूफ है. जो चाल 9 मई को चली गई थी, जिस तरह सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी, जिस तरह कोई पुलिस नहीं थी, कोई थानेदार नहीं पहुंचा, अपने तौर पे भी किसी थाने में, सारे पंजाब में 18 जगह हमले हुए. तो और बड़ी मजमून बात है, हम लोगों को कंडेम करते हैं, पर कंडेम उसको भी करना पड़ता है जिसने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया. लेकिन एजाज साहब, उसके नतीजे में जो डिटेंशंस का सिलसिला है वो ताहाल जारी है. आज जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से तहरीक इंसाफ के वकील और सीनियर रहनुमा है उनकी जमात के शेर अफजल मरवत साहब, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो आपके नज़दीर क्या बता रहा है? कौन किससे खौफजदा है एजाज साहब? ये बहुत डरे हुए हैं, बिल्कुल. अब तो मैं जो इन्होंने किया आज इससे अफजल मरवत से, उसके बाद तो मैं आपको बता दूं, ये तो बिल्कुल क्लियर है. ये डरे हुए कैसे हैं? अब तो लगता है कैदी नंबर 804 से डरे हुए, बहुत डरे हुए. और उसका कद बढ़ता जा रहा है. उसका कद जो ये करते हैं वो, और उसका 10 फुट गज और बढ़ जाता है. अब कोई 100 फुट पे तो पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा. इतने डरेंगे उससे, ये इलेक्शन से भी भागेंगे. और उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा आपके ख्याल में? वो अलीना, फिर वही भोले सवाल मुझे कर रही हो. वो जिनको मासूमाना कहता है, मासूमा हो गया, पर भोले सवाल मैं कहता हूँ, बड़े भोले. मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में आईन ही कोई नहीं है. तो फिर ऐसे इलेक्शंस को कौन मानेगा एजाज साहब? ऐसे में जितने केसेस बना दिए गए हैं उस कैदी नंबर 804 पे, इन हालात में इलेक्शंस को कोई फ्री एंड फेयर कह सकेगा? वो इलेक्शन को कोई फ्री एंड फेयर भी नहीं कहेगा, और को मानेगा भी नहीं, और चलेंगी भी नहीं. करा लेंगे तो ऐसी इलेक्शन चलेगी नहीं. 3 महीने तक की हुकूमत होगी, फिर ये भागते फिरेंगे, फिर इन सारे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे होंगे. प्राइम मिनिस्टर इमरान, ये नवाज शरीफ भी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा. आपको बनते दिखाई दे रहे हैं वो वजीर आजम नवाज शरीफ? वो तो बन गया, बना हुआ है. बनना क्या उसने, वो तो बना हुआ है. इस वक्त वजीर आजम है, उसके कहने पे गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं. लेकिन आप कह रहे हैं सस्टेन नहीं कर सकेंगे वो इक़्तिदार 3 महीने से ज्यादा. ये तो डरपोक कितने हैं, डरे हुए इतने हैं. इतना रियासती तशद्दुद पे
اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ تو سسٹین کس طرح کریں گے، اس طرح تو سسٹین نہیں ہو سکتا، یہ خود ہی ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے نظام کو بھی اور اپنے اقتدار کو بھی. رائٹ، تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ایک بڑی ہی پریشان کن حالات ایون آگے گوئنگ فارورڈ جس کو آپ فورسی کر رہے ہیں اس کا آپ نے نشاندہی کی ہے. آپ نے جس طرح سے کہا آپ امید کرتے ہیں، اور اگین آپ نے کہا الیکشن شیڈیول جاری کرنا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ جس کا یہ کام ہے وہ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی شیڈیول جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ہونا چاہیے. سائفر کیس اعتزاز صاحب کہتے ہیں 0 ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عمران خان صاحب کا یہ خوف ہی ہے جس کی وجہ سے تمام یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں. سینئر ماہر آئین و قانون جناب اعتزاز احسن صاحب گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایک اہم قومی ایشو کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو کوئی فوکس نہیں نظر آ رہا. اب تک کی تقاریر میں ہمیں وہ ایشوز ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. وہ کیا ایشو ہے اور کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کی طرف کرنا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک، اور اس سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے پاکستان میں جو اہم مسائل ہیں، چاہے بڑھتی ہوئی آبادی کا ٹائم بوم ہو، چاہے ایجوکیشن اور کتنے بچے خواتین اس وقت تعلیم سے محروم ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے وہ کس حد تک شدت اختیار کر چکی ہے، اور کیوں سیاسی جماعتوں کے منشور میں یا ان کی تقاریر میں، اب جبکہ الیکشنز میں بھی بہت چند دن ہی رہ گئے ہیں، ایسے میں کیوں نہیں ہم کسی تقاریر میں ان ایشوز پر سیاستدانوں کو بات کرتا ہوا سن رہے ہیں، یا کوئی ٹارگیٹس جو ہیں یا کسی روڈ میپ کا کوئی ذکر سن رہے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور حل کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس طرح سے آگے معاملات کو لے کر پروسیڈ کرنا چاہیے، کس طرح سے انگیج کرنا چاہیے ان ایشوز پہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں. گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب، لائک آئی سیڈ، یہ جو تعلیم ہو، بڑھتی ہوئی آبادی ہو، یا پھر جینڈر ڈسپیرٹی، گزشتہ روز ہم بلاول بھٹو صاحب کو اپنی تقریر میں خواتین کے رول کے حوالے سے بات کہتا سن رہے تھے، جہاں پر وہ کہتے ہیں بلا ان کو سود جو ہے وہ قرضے فراہم کیے جائیں گے، اور جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، پارٹی کا سٹرگل ہے، اس میں کافی ایک اہم کردار خواتین ادا کرتی آئی ہیں. لیکن کیوں نہیں یہ عملی طور پہ ہمیں نظر آتا، اور یہ اوور دا ایئرز اس نے ہمارے جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کو کس حد تک متاثر کیا ہے، کتنی شدت اختیار کیا ہے یہ اوور دا ایئرز؟ جی شکریہ علینا، آپ نے بہت موزوں ٹاپک کا انتخاب کیا. اوور پاپولیشن اور جینڈر ڈسپیرٹی یقیناً پاکستان کے اہم مسائل ہیں، اور بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکی جیسے کہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم اوور پاپولیشن کی بات کرتے ہیں. تو جب ہم اوور کی بات کرتے ہیں، زیادہ ہونا، تو وہ کسی ریفرنس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہمارے وسائل ہیں، اگر اس کے تناسب سے آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے ڈیو شیئر سے محروم رہ جائے گا. خواہ وہ جابز ہیں، خواہ وہ ایجوکیشن ہے، خواہ وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ فوڈ سیکورٹی ہے. اور اگر پھر ہم اس کو اپنے سماجی ڈھانچے میں دیکھیں، جو کہ بدقسمتی سے ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو اس پیٹریارکیکل سوسائٹی میں اگین جو مارجنلائزیشن اور جو ایکسکلوژن آتی ہے وہ خواتین کے حصے میں آتی ہے، وہ عورتوں اور چھوٹی بچیوں کے حصے میں آتی ہے. اور آپ کو یو این کی رپورٹ آفٹر رپورٹ یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم اس کو جینڈر گیپ انڈیکس میں دیکھیں، جس میں کہ پاکستان کی پرفارمنس جو ہے ون آف دا لوئسٹ ہے. اگر ہم اس کو گرل چائلڈ ڈراپ آؤٹ کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں، اگر ہم اس کو گرل چائلڈ میل نیوٹریشن کے حساب سے دیکھیں، ایون آپ جابس کے حساب سے دیکھ لیں یا لینڈ اونرشپ کو دیکھ لیں، صرف 12% ہیں خواتین پاکستان میں جن کی زمین کی ملکیت اپنی ہے. باقی تمام زمین جو ہے وہ مردوں کی ملکیت ہوتی ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک، یعنی ایک تو بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے بذات خود ایک مسئلہ ہے، اور اس کے بعد ایک جو ہماری سوشل ایکسیپٹنس ہے، جس کو کہ ہماری سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر رکھا ہے ایک سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن کو، تو خواتین اس ڈسکریمنیشن کا حصہ بھی بن رہی ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹیوٹی لیول ہے
is again one of the lowest, کیونکہ جب آپ اپنی آبادی کے نصف کو بالکل اگنور کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک ڈیو شیئر اور ایک ڈیو رول جو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پلے کر سکتی ہیں. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں آج کل, اینڈ لائک آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل, کہ 8 فروری کو اگر انتخابات ہونے جا رہے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کارکردگی پر تو ایک دوسرے کی نشانہ بنا رہی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان مسائل کے حوالے سے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح سے سینسٹائز نہیں ہے, اور کس طرح سے یہ انگیج کریں گے کہ پالیسی لیول پہ اور اس کی کنٹینیوشن کو یقینی بنانے کے لیے یہ ٹسل ہی نہ ہمیں ملک میں نظر آئے جس کی وجہ سے یہ اہم مسائل اور عوام جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں, ہمیں انگیج کرتے ہوئے دکھائی دیں یہ ان ایشوز پہ؟ علینا, بدقسمتی سے میں آپ ووٹرز ہم ان ایشوز پہ بات تو کرتے ہیں, لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ووٹرز کی ترجیحات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. اس وقت ہمارے جو اپنے سیاسی وابستگیاں, برادریزم, علاقائی سیاست, جو آپ کا پیئر پریشر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر ہم پچھلے کئی سارے الیکشنز میں ووٹنگ ٹرینڈ کو دیکھیں تو ووٹنگ ٹرینڈ میں عمومی طور پہ ایک جو رجحان ہوتا ہے ووٹ دینے کا, اس میں شاید یہ رجحان بہت کم ہوتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت الیکشن جیت کے ہمارے لیے وہ کیا کر رہی ہوگی ان جو سوشل ایشوز ہیں یا فلاح و بہبود. تو وہاں پہ یہ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, اپر پنجاب کی, تو وہاں پہ برادریزم کا ووٹ جو ہے وہ بہت آ جاتا ہے. کہیں پہ آپ کو فرقہ واریت کی بنیاد پہ ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوتا دکھائی دیتا ہے, کہیں پہ لسانی بنیادوں پہ ووٹ تقسیم ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور آپ کا تقریباً جو پچھلے الیکشن کی اگر میں بات کروں تو کوئی 25% کے قریب ایک ایسا ووٹر ہے جو کہ سائلنٹ ووٹر ہے, جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے باہر ہی نہیں نکلتے. بالکل. جب تک ہمیں اپنے ووٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا اور جب تک ہم اپنے ووٹ کو اس بنیاد پہ نہیں کاسٹ کریں گے کہ کون سا امیدوار یا کون سی امیدوار ہمارے مسائل کا حل لے کے آئیں گی, تب تک ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں پہ بھی ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ امیدواروں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. دنیا کے کئی ممالک میں بیلٹ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے نن آف دا ابو, یعنی ہمارے ہاں تو مجبوری بن جاتا ہے نا کہ کسی نہ کسی کو ووٹ تو بالکل کاسٹ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. وقت کی کمی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. اور یقیناً بڑے فیکٹرز مد نظر رکھتے ہوئے ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا 25% ایسے سائلنٹ ووٹرز ہیں جو کہ یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز ہی نہیں کرتے, یا اس حوالے سے ان میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. آلدو کہ ہم آج کے حالات میں یہ بات ضرور سنتے ہوئے دکھائی دیتے کہ آج کا ہمارا ووٹر اپنے الیکٹورل ویلیو کے حوالے سے بخوبی واقف ہے, لیکن ان مسائل کی طرف سیاسی جماعتوں کی توجہ ہونا کس حد تک ضروری ہے, اور پھر آپ کی پالیسی کی جو فارمولیشن ہوگی جس کی آپ کو کنٹینیوشن بھی انشور کرنی ہے انہی سیاسی جماعتوں کو, جو کہ آج کو اس پولرائز ہائیلی پولرائز اینڈ چارجڈ ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ترجیح نہیں دے رہی ہوتی. تو ان مسائل کی طرف کس طرح سے ان کی توجہ دلائی جا سکے, یقیناً اس پر گفتگو کر کے, اس پر ڈیبیٹ کر کے, اور دیگر ایون سول سوسائٹی کو بھی اپنا رول اس میں ضرور ایک پلے کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.